आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान रऊफ रसूल, और आज का जो हमारा मौजू है वो है फूड एडल्ट्रेशन। यानी हम जब बाज़ार से जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें लाते हैं, तो हमें कैसे पता चले कि ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं ये साफ़ सुथरी हैं, इनमें किसी किस्म की कोई मिलावट तो नहीं की गई है। और अगर ऐसा है कि मिलावट है इन चीज़ों में, तो इन चीज़ों का तदारुक कैसे किया जा सकता, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म्स वगैरह हमारे यहाँ पे दस्तयाब हैं जिनके ज़रिए से हम इन चीज़ों का तदारुक कर सकते हैं, इस चीज़ का सद्भाव कर सकते हैं। तो इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है जनाब यामीन नबी साहब को, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी हैं और फूड सेफ्टी के डेजिग्नेटेड ऑफिसर है एज फार एज श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट इज कंसर्न। तो हम ये कह सकते हैं कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में जो फूड एडल्ट्रेशन वगैरह अगर कहीं पे होती है तो उसको एट बे रखना, उसको अंडर चेक रखना इनके दायरे इख्तियार में आता है। और इनके साथ बैठे हैं डॉक्टर तारिक अहमद साहब, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो इनसे हम अगले आधे घंटे में फूड एडल्ट्रेशन के मुख्तलिफ पहलुओं के पर बात करेंगे। जी यामीन साहब, आपसे शुरू करते हैं कि जो मैंने थोड़ा बहुत तमहीद में बता दिया कि कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, अब थोड़ा बहुत अगर हम तमहीद में आपसे जान लें कि आपका जो ये डिपार्टमेंट है फूड सेफ्टी के हवाले से इसका क्या मैंडेट है, व्हाट इज इट्स जॉब प्रोफाइल? जी, पहले अगर आप देखेंगे जो ये डिपार्टमेंट था, इट वाज गवर्नड बाय दिस फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। जी, वो अमेंड हो गया और 2011 5 अगस्त 2011 में ये इंप्लीमेंट हो गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स। जी जी, देखिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 में जो 2011 में जो ये इंप्लीमेंट हो गया, तब से जाके एक सेपरेट डिपार्टमेंट इसको हैंडल करता है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड ड्रग अंडर फूड सेफ्टी कमिश्नर के अंडर। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान हैं, डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं, और फील्ड में हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं। ये जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट बनाया गया, ये साइंटिफिकल बेस्ड एक्ट है ना जी। दैट्स वाई कि मतलब आप अगर देखेंगे, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स जी जी, जो फूड सेफ्टी है उसके बाद स्टैंडर्ड्स है जी। यानी फूड जो है ये खाली सेफ नहीं होना चाहिए, बल्कि ये किसी खास मयार तक का होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड तक का होना चाहिए, और उसका एक स्टैंडर्ड जो है वो बाज़ाब्ता से लीगली तायुन किया हुआ है, बराबर मुतय्यन है। ये एक्ट है, मैंडेट है एक्ट का। अब इसमें हमारा जो काम होता है, जो भी खाने पीने की जो भी अशियात है जी, वो इस प्रयोग में आती है जी। जो हमारा डिपार्टमेंट है उसका एक रेगुलेटरी एक पावर होता है सैंपल्स ड्रॉ करने का जी, और हर किसी दुकानदार जो ये सेल करता है उसको रजिस्ट्रेशन देना, उसको लाइसेंस देना अंडर द मैंडेट ऑफ द लॉ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। ये जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है जी। हम जब जो हमारे फूड सेफ्टी अफसर साहबान है, वो मार्केट में जाके जब भी कोई उनको लगे कि कोई भी चीज़ शकावर हो या उसको कोई चीज़ की जो सैंपलिंग करवानी हो, वो सैंपल उठाता है, उसके बाद वो लेबोरेटरी में उसको एनालिसिस के लिए भेजता है जी। एनालिसिस करने के बाद जो हमारे फूड एनालिस्ट साहब वहां पे है, वो इन पैरामीटर्स को देखता है कि एनालिसिस में कि ये बराबर एक्ट के हिसाब से, पैरामीटर के हिसाब से है कि नहीं है। अगर होगा तो ये स्टैंडर्ड होगा, अगर इसमें कोई उधर इधर की कोई इम्बैलेंस होगी किसी स्टैंडर्ड में, तो ऑब्वियसली सब स्टैंडर्ड आता है या मिसब्रांडेड आता है, कभी कभी अनसेफ भी आता है। अब मैं आपको बताता हूं ये 3 कैटेगरीज कौन सी है। सब स्टैंडर्ड जो आता है वो स्टैंडर्ड के दायरे में नीचे है जी। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूं कि ये इंजूरियस टू हेल्थ नहीं है, लेकिन देखिए मिल्क में ये जो है फैट की कंटेंट होनी चाहिए 3.2 जी। तो अगर ये इससे 3.1 होगा तो ये सब स्टैंडर्ड आएगा जी।
ناٹ انجوریس ٹو ہیلتھ جی مگر میلیفائڈ انٹینشن جی ایکسیسو پروفٹیبلٹی کے لیے کیوں نکالا بیکاز پیمنٹ آپ نے برابر یہ وشال ہے نا اس کا سب پراپر چلتا ہے کل اس کے بینک کھاتے میں 15,000 روپے کا فراڈ ہوا ہے پتا ہے پر کوئی ٹینشن ہی نہیں اس کو دیکھ ٹینشن کیوں میری کوئی غلطی ہی نہیں تھی پھر بھی فراڈ ہونے پر میں نے فوراً بینک کو انفارم کر دیا RBI کہتا ہے اگر آپ کے اکاؤنٹ سے کسی نے دھوکے سے پیسے نکالے ہیں تو بینک کو جلد سے جلد انفارم کیجیے 3 دن کے اندر انفارم کیا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا جتنی دیر کرو گے اتنا زیادہ نقصان اور سن سب چلتا نہیں پراپر چلانا پڑتا ہے RBI کہتا ہے جانکار بنے چوکنے رہے 3.5 فیٹ کی 3.2 فیٹ کی دے دی تو آپ کو وہ برابر جو کوالٹی ہے اس کی کوالٹی کے حساب سے آپ کو نہیں ملا یہ سب اسٹینڈرڈ ہے دوسرا ہے لیبل جس میں ہم بولتے ہیں کہ یہ مس برانڈیڈ ہے مس برانڈیڈ ہو گیا کہ جب کوئی لیبل جیسے کہ آپ کا بیسٹ بفور ہے نہیں لکھا ہے یوز بائی ڈیٹ نہیں لکھا ہے لاٹ نمبر نہیں لکھا ہے مینوفیکچر ڈیٹیل نہیں لکھی ہے نیوٹریشن مینوفیکچرر کی ڈیٹیلز نہیں لکھی ہے یا اس میں نیوٹریشن ویلیو نہیں ہے اس میں نان ویج لوگو نہیں ہے دیز آر لاٹ آف پیرامیٹرز آر دیئر ان مس برانڈیڈ جو یہ جو دو چیزیں ہیں یہ سول اوفینس میں آتی ہے یہ سول اوفینس میں آتی ہے اگر ایڈلٹریشن ہے تو پھر کرمنل اوفینس بن جاتا ہے ہاں اگر وہ گریو ہوگا ڈیپینڈنگ اپون دا سیویریٹی آف دا اوفینس گریوٹی پہ گریوٹی آف دا اوفینس کی ایڈلٹریشن کس ٹائپ کی ہے اف اٹ از گریویس ٹو دا ہیلتھ اف اٹ کازز ہارم ٹو دا ہیلتھ اف اٹ از میکنگ اینی پرسن جس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے کسی چیز سے تو یہ انسیف میں آ جاتا ہے وہ کرمنل اوفینس آتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری چیز جو ہے یہ جو سیگریگیشن ہے یہ سول اوفینس اینڈ کرمنل اوفینس دو چیزیں الگ الگ ہیں سول اوفینس میں امپریزنمنٹ نہیں ہوتی ہے لیکن کرمنل اوفینس میں پینلٹی بھی ہے اور امپریزنمنٹ بھی جی اب آگے ہم اور اس پہ بات کریں گے طارق صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں ایک تو کیونکہ آپ یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ باضابطہ سے ایک شعبہ فوڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے کام کرتا ہے اور آپ اس کے سربراہ ہیں تو یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ آپ بچوں کو ٹرین کراتے ہیں یہ جو فوڈ ٹیکنالوجی کے مختلف زمرے ہیں مختلف ایلیمنٹس ہیں مختلف سفیئرس ہیں ان کے حوالے سے لیکن کیا اس کے علاوہ ایز فار ایز پبلک ہیلتھ از کنسرن تو کیا یونیورسٹی کا کوئی ایسا انٹرفیس ہے جہاں پہ ڈائریکٹلی پبلک سفیئر میں کوئی انٹرونشن ہو سکے؟ شکریہ روف صاحب موقع دینے کے لیے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو میرا ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے جو پروگرامز ہے روٹین پروگرامز ہے بی ٹیک پروگرام ہے ایم ٹیک پروگرام ہو پی ایچ ڈی پروگرام ہے ایک تو ہمارا جو مینڈیٹ تھا ہم ایک ٹرین مین پاور پرووائڈ کرتے ہیں جیسے یامین صاحب نے بھی کہا کہ جو یہ سارے لاز ہے ریگولیشنز امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو مین پاور کی ضرورت سو وہاں پہ سب سے پہلا امپورٹنٹ رول ہمارا وہاں پہ آتا ہے کیونکہ یامین صاحب بھی صاحب ایگری کریں گے کہ ہمارے بہت سارے جو اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ سے وہ ابھی ان کے ڈپارٹمنٹ ڈفرینٹ پوزیشنز پہ فوڈ سیفٹی آفیسر کر رہے ہیں یا ڈفرینٹ رینکس پہ اور لیبس میں کام کر رہے ہیں تو وہ جو ایک ٹرین مین پاور کی جو ایک فرسٹ ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ ہم پورا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو ہمارے پاس جو نارمل لیبس ہے ہمارے پاس فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری بھی ہے which is funded by Minister of Food Processing اور NABL accredited ہے اینڈ انفیکٹ میرا جو کوشچن کے پیچھے جو انٹینشن تھا وہ یہی تھا کمنگ ٹو یور لیب ایک تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ ایک پبلک لیب ہوتی ہے پبلک انالسٹ جہاں پہ ہوتا ہے جو فوڈ ٹیسٹنگ بھی کرتا ہے یا ڈرگس وغیرہ کی ٹیسٹنگ جہاں پہ ہوتی ہے یہ تو سرکاری شعبے میں ایک لیب آتی ہے لیکن یونیورسٹی کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ کے پاس بھی ایسی ایک لیب ہے جہاں پہ مان لیجئے کہ اگر مجھے کوئی فوڈ سیمپل ٹیسٹ کرانا ہوا تو میں کیا آپ کی لیب کی فیسلٹیز اویل کر سکتا ہوں؟ بالکل دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو منسٹر فوڈ پروسیسنگ کا جو محسوس پروگرام یہی تھا کیونکہ جو پبلک لیبارٹریز ہے جیسے آپ نے کہا ان پہ کافی پریشر تھا کام تھا تو اس کو کم کرنے کے لیے انہیں اور جو انفراسٹرکچر کریٹ کرنے کے لیے انہیں پھر آئیڈینٹیفائی کیا کہ جو جو پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بھی لوگ آ سکتے ہیں یونیورسٹی بھی سو ہم نے اس کے لیے اپلائی کیا تھا اور ہمیں وہ لیب مل گئی الحمدللہ وہ NABL ایکریڈیشن ہو گیا اور ہمارے یہاں سیمپلز آ رہے ہیں تو انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم اور سیمپلز آ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات آپ دیکھیں اس کی جو لوکیشن ہے اونتی پورہ کی وہ آپ کو پتہ ہے ساؤتھ کشمیر میں آتی ہے وہاں جو ایٹ لیسٹ 3 سے 4 ڈسٹرکٹ ہمارے ہیں تو وہ جو ان کا جو ٹریول ٹائم ان کا آنا اور باقی وہ سینٹرل لوکیشن بالکل ان کا سینٹرل لوکیشن اور نامنل چارج پہ ہم لوگ وہ کام کرتے ہیں
میں ایڈ کرنا چاہوں گا سر ادھر روف صاحب کہ ہمارے پاس موبائل فوڈ ٹیسٹنگ وین ہے جی جو آن سپاٹ ٹیسٹنگ کرتی ہے جی جو ہر وقت آن دا گو ہوتی ہے جی ہر کسی ڈسٹرکٹ میں وہ جاتی رہتی ہے جی لوگوں کے بیچ میں وہ جاتی ہے سڑک پہ ہم وہ رکھتے ہیں ایک وین ہے اس میں ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے گورنمنٹ نے جو ایک نارمل انسان بھی جی اگر وہ کسی جگہ سے اپنا سیمپل ٹیسٹ بھی کروانا چاہے جی گھر سے وہ لا سکتا ہے اور وہاں پہ وہ سیمپل ڈال سکتا ہے اس کی بھی انالیسس ہم کروا سکتے ہیں آن دا روڈ سائڈ جی یہ بھی ہمارے پاس فیسلٹی ایک ہے موبائل فوڈ ٹیسٹنگ وین کی جی اور فریکوینٹلی ہوتی ہے ہم لوگ رینڈملی جاتے ہیں مارکیٹ میں اور جب ہمیں کوئی ایریا ہم دے دیں گے اس کو وہ جاتی ہے وین وہاں پہ وہ خود ہی سیمپل اٹھاتی ہے وداؤٹ ٹیلنگ اینی باڈی کہ یہ سیمپل کس لیے اٹھایا جا رہا ہے جی اف یو فائنڈ دیٹ ڈیورنگ دیٹ آن اسپاٹ انالیسس جی جو ہماری وین وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے اگر ہمیں لگا کہ یہ جو انالیسس اس میں انفارملی ہم نے کی اور ہمیں کچھ شک لگ رہا ہے اس کے انالیسس میں اسی وقت اس کنسرنڈ ایریا کا فوڈ سیفٹی آفیسر اس کو لیگل سیمپل اٹھاتا ہے جی ہم پہلے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتے ہیں جی وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم جی کہ اگر ہم نے کوئی سیمپل لے لیا اگر یہ خراب نکلا تو اس کے بعد اس کی لیگل سیمپلنگ اسی وقت اسی ٹائم پہ اٹھائی جاتی ہے اور لیگلی میں وہ ہم بھیجتے ہیں پھر فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں انالیسس کے لیے لیگل طریقے اب یمین صاحب جہاں تک عوامی تاثر کا تعلق ہے تو ایک عوام میں ایک بہت بڑا خدشہ ہے یا پھر ایک اوپینین بنی ہوئی ہے کہ آپ آتے تو ہیں سیمپلز بھی اٹھاتے ہیں پر اس کے بعد کیا ہوتا ہے نو بڈی ان دا پبلک ایور گیٹس ٹو نو مان لیجئے کہ آپ میرے علاقے میں آئے میرے نانوائی سے یا میرے ملک مین سے یا میرے گروسر سے آپ نے کوئی سیمپلز اٹھائے پھر اس کے بعد وہ سیمپلز گئے کنسرن لیب میں ٹیسٹنگ کے لیے پھر ٹیسٹنگ ہو کر کے کیا آیا کیا نہیں آیا نو بڈی گیٹس نو اباؤٹ اٹ یہ دیکھیے کیونکہ یہ انفارمیشن بھی اگر پبلک ڈومین میں آ جائے تو ایٹ لیسٹ پیپل ول گیٹ ٹو نو کہ اگر کہیں پہ کوئی دکاندار کہیں پہ کوئی فوڈ ڈسپینسر اگر پینلائز ہوتا ہے تو پھر اگر اس کے بارے میں پبلک میں جانکاری دی جائے تو آبویسلی وہ ایک ڈیٹرنٹ بنتا ہے باقیوں کے لیے صحیح میں اگر آپ کو ابھی اگر گوگل میں آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ فوڈ سیفٹی ڈیسیژنز جو کیسز ہوتی ہے تو وہ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں جی کوائٹ فریکوینٹلی جہاں بھی کوئی کیس ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ وہ پبلک کے لیے لاتی ہے اور ایک اگر کوئی چیز انالیسس میں کبھی انسیف آتی ہے جی تو اس کی ایک پبلیکیشن جاتی ہے میڈیا میں اس کا ٹیسٹ رپورٹ اس کا بیچ نمبر اس کا لاٹ نمبر اور لوگوں سے بولا جاتا ہے کہ اس کو ریفرین کرے اس کو نہ کھائے یہ انجوریس ٹو ہیلتھ ہے ریسنٹلی بھی نیوز پیپرز میں آئے ہیں کچھ نوٹیفیکیشن ایسی نوٹیفیکیشن تو آتی ہے بٹ میرا جو کہنے کا مقصد وہ یہ کہ جو پینل ایکشن اس بندے کے خلاف جس نے یہ خلاف ورزی کی ہے جس نے یہ ایڈلٹریشن کی ہوئی یا سب اسٹینڈرڈ چیز بیچی ہے تو اس کے خلاف جو تعدیبی کارروائی ہوتی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو کم ہی پتا چلتا ہے اصلی یہ which could actually act as a big deterrent. جی آپ کی بات میں سمجھ گیا میں نے بولا یہ کہ جو بھی ڈسٹرکٹس ہمارے ہیں جی جہاں پہ بھی کوئی کیس ڈیسائیڈ ہوتا ہے جس میں پینلٹی لگتی ہے یا کوئی امپریزنمنٹ ہوتی ہے وہ میڈیا میں جاتی ہے آج کل لوگوں نے نیوز پیپر جو پڑھنا چھوڑ دیا ہے تھوڑا سا تو سوشل میڈیا پہ ہی زیادہ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ بہت اس میں ابھی آپ کو گوگل میں بھی دکھا سکتا ہوں کہ پینلٹیز کب ہوئی ہے کتنی ہوئی ہے کہاں پہ ہوئی ہے کتنے کیس ڈیسائیڈ ہوئے ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے سری نگر میں 200-300 جو یہ کیسز پڑے ہوئے ہیں فار ایجوڈیکیشن ہے کرمنل کیسز بھی پڑے ہیں باقی سارے ڈسٹرکٹس میں بھی ایسا ہے اور میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ آپ یہ جو چیز ہے پینلٹی کی یہ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے ہاں ہو سکتا ہے کہ ہماری ریچ کم ہو یہ کہ بیکاز آف دا سوشل میڈیا ریسٹرکشن ہے یہ مطلب یہ جو کیا بولتے ہیں اس کو نیوز پیپر نہیں پڑھتے ہیں لوگ زیادہ تر وہ رہتے ہیں اسی پہ موبائل پہ تو اس میں ہماری ساری جو ایکٹیویٹیز ہے وہ اس میں ہائی لائٹ ہوتی ہے ٹائم ٹو ٹائم جی طارق صاحب آج کل بہت ایک اچھی خاصی پبلک ڈومین میں بحث چل رہی ہے اباؤٹ فورٹیفائڈ فوڈز جو شاید پہلے نہیں تھا تو میں اس پہ سرکاری جو اعداد شمار ہے یا سرکاری جو ٹیک ہے وہ یامین صاحب سے لوں گا لیکن آپ سے ایز این فوڈ ایکسپرٹ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو فورٹیفائڈ فوڈز ہوتے ہیں یہ کیا ہے ہماری رائس ہوا ہماری دالیں ہوئی یا ہمارے ایڈیبل آئلز ہوئے تو اس بارے میں تھوڑا بہت آپ سے جاننا چاہیں گے کیونکہ آبویسلی یہ ایک
عوام جاننا چاہیں گے کہ یہ فورٹیفائڈ فوڈ. دیکھیے فورٹیفائڈ فوڈس لانے کے پیچھے ایک بہت بڑا جو ریزن رہا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کے پروگرام چلتے ہیں اس میں فورٹیفکیشن کے, اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سوشل میڈیا پہ لوگ یہ جو پلاسٹک رائس کی بات آ رہی ہے وچ ایکچولی از ناٹ دا کیس, جو ایک فورٹیفائڈ رائس ہوتا ہے. تو خیر وہ آگے چل کے اس میں بات ہوگی. اس کے پیچھے جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ کافی پاپولیشن اسپیشلی ویمن فوک جو تھی, فار ایگزامپل دے آر اینیمک یہاں پہ, ٹھیک ہے, تو ان کی ڈیفیشنسی ہے, یا اور بھی جیسے جو نیوٹریٹس ضرور ریکوائرڈ رہتے ہیں جن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے نارمل ڈائٹ میں رہتے ہیں. سو کیپنگ ان ویو دی جو اکنامک کنڈیشن لوگوں کی ہے اور جو سوشل اسٹرکچر ہمارے یہاں پہ, پھر گورنمنٹ آف انڈیا نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں وی ول کم اپ. جلدی ٹفن پیک کرو. راجو موبائل چھوڑو. ارے دیدی وہ بینک کا نمبر چاہیے, ریفنڈ نہیں آیا ہے. مل گیا, ابھی کال کرتا ہوں دیدی. بغیر نمبر جانچے اکثر جعلساز بینک کی نقلی ویب سائٹ اور فرضی نمبر سے پیسوں کی دھوکہ دڑی کرتے ہیں. تو پھر صحیح نمبر بینک کی آفیشیل ویب سائٹ یا کارڈ پر. آپ نے تو بچا لیا دیدی. کام سے نہیں کرتا ہوں. RBI کہتا ہے صحیح مالی برتاؤ کرے آپ کا بچاؤ. فٹ پلان جہاں پہ لوگ جو نارمل ڈائٹ لیتے ہیں اسی میں تھوڑی سی فیر بدل کر کے اسی میں فورٹیفکیشن کر کے, تو وہ جو اسینشیل جو جن کی کمی ہے جیسے میں نے اس کے کہا کہ آئرن فورٹیفکیشن باقی وہ سب ان میں کر کے, سو دیٹ لوگوں کو وہ ان کے ڈائٹ میں پرووائڈ کریں اور وہ جو دے لیڈ دا ہیلدی لائف. یہ اس کی بھی سب سے بڑا ریزن تھا. اور اگر آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ اس بھی رولڈ آؤٹ, ابھی پورے انڈیا میں نہیں لیکن دس بھی رولڈ آؤٹ. اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں اور انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ نے بھی اس پہ بہت سارے پروجیکٹ جو ہے یونیورسٹی کو دیے ہیں. جیسے ہمارے یہاں کچھ پروجیکٹ چلتے ہیں جہاں پہ وائٹامن ڈی فورٹیفکیشن والے پروجیکٹس وہ کام ہو رہا ہے, یا باقی اور بھی کام جو اس سے فورٹیفکیشن ریلیٹڈ ہو, کیونکہ یونیورسٹیز کا جو مینڈیٹ ہے وہ ریسرچ ہوتا ہے. تو وہ آہستہ آہستہ اسپیسیفکلی اس میں انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ نے کافی زیادہ لیڈ لیے, جہاں پہ وہ پروجیکٹ جو ہے ان کو سینکشن کیے جاتے ہیں جہاں پہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اور پارٹ اس کے بعد جو نیکسٹ فیز ہے کہ یہ گورنمنٹ جو رول آؤٹ کر رہی ہے, کیونکہ انیشیلی جو تھوڑا سا ہیزیٹیشن تھی, اب آہستہ آہستہ ایک میسج جا رہی ہے چاہے ڈفرنٹ فورا سے, سوشل میڈیا سے, دوردرشن سے, الگ الگ فورم سے, کہ بھئی یہ جو ہے یہ پلاسٹک رائس نہیں ہے, یہ فورٹیفائڈ رائس ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ود دی پیسج آف ٹائم یہ جو کچھ مسکنسیپشن سے وہ سارے دور ہو جائیں گے. جی یامین صاحب, یہ جو فورٹیفائڈ فوڈس ہے پرٹیکولرلی یہ جو پلاسٹک رائس کی اکثر بات آتی ہے, تو اس بارے میں آپ کا ٹیک جاننا چاہوں گا. جی پہلے تو یہ بات بتاؤں, میں نوڈل آفیسر فوڈ فورٹیفکیشن کشمیر بھی ہوں. جی تو اس پہ بہت اچھا کام کیا ہے کشمیر نے فورٹیفکیشن میں ٹو ریچ دا ماسز جنرل پبلک. جی گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے یہ. ہمارے یہاں پہ بہت ساری ڈیفیشنسیز ہیں ود ان ڈفرینٹ ایج گروپس. جی میں آپ کو ایک ڈیٹیل میں تھوڑا سا بتاؤں گا اور سمجھاؤں گا کہ پہلی فورٹیفکیشن ہوئی تھی سالٹ میں. جی آیوڈائز سالٹ ایگزیکٹلی جو آیوڈائڈ اس میں ڈالا گیا. رائٹ. جی پہلی فورٹیفکیشن جو ہوئی تھی وہ سالٹ کی ہوئی تھی, بیسڈ آن دس کی گورنمنٹ تھاٹ کہ ہاؤ ٹو ریچ ایچ اینڈ ایوری بڈی, جس کو ہم بولتے تھے گوائٹر جو بہت زیادہ ہوتا تھا. تو کشمیر میں اس کو ہم ہمالیہ ریجن میں سب ہمالیہ ریجنز میں یہ زیادہ تھا, سب سے زیادہ تھا یہ. جو بھی سب ہمالیہ ریجن میں ہے ادھر آئیڈین ڈیفیشنسی ہوتی ہے. تو گورنمنٹ تھاٹ کہ ہاؤ ٹو ریچ ایچ اینڈ ایوری ڈومیسٹک ہاؤس, مطلب ایک ہر کسی کے کچن میں کیسے جائے, کیسے جائے. تو دے ٹوک این ویری گڈ انیشیٹو کہ انہوں نے دیا کہ ہم لوگ سالٹ میں کریں گے. جی تو لینا ہی, چاہے غریب ہو امیر ہو کوئی بھی ہو, آپ کو سالٹ تو لینا ہی ہے. تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ نے ایک پہلا انیشیٹو جو لیا تھا وے بیک ڈیکیڈز ٹوگیدر, تو وہ کامیاب رہا. جی ناؤ ریسنٹ سرویز میں ڈفرینٹ چیزز میں بہت ساری ڈیفیشنسیز آئیڈینٹیفائی ہوئی تھرو آؤٹ انڈیا. تو گورنمنٹ آف انڈیا نے بھی دیکھا کہ مطلب ہم لوگ کیسے اس ڈیفیشنسیز کو کوپ اپ کریں. انہوں نے وہی ایک فارمولا استعمال کی کہ ہاؤ ٹو ریچ ایچ اینڈ ایوری بڈی. جی مطلب جو ہر کسی امیر غریب اور ہر کسی چیز کے ہر کسی انسان کے لیے ضرورت ہے, دیٹ از فوڈ. جی جس کے بغیر سروائیول ہے نہیں, کھانا تو ہر کسی کو. جس میں انہوں نے لایا پہلے رائس, جی آٹا, جی کھانے کا تیل, جی دودھ, جی اور سالٹ کو ڈبل فورٹیفائڈ کر دیا, اس میں آئرن ڈال دیا. جی یہ چیزیں مجھے بتائیے کس کو ضرورت نہیں ہے.
سب کو ضرورت ہے اور سب تک ایسے ہی پہنچنے کا ایک ذریعہ بھی ہے. اگر کوئی چاول کھاتا ہے تو اس کو سالن بنانا ہے جی, اس کے لیے نمک ضروری ہے جی, اس کے لیے آپ کی تیل ضروری ہے. یہ 5 کیٹیگریز انہوں نے لائی جن کو ہم نے فورٹیفائی کیا. فورٹیفائی مینز ایڈنگ سم تھنگ ٹو سم تھنگ. جی, یو نو اگر کوئی چیز ہے اس میں ایڈیشنل چیز بینیفٹ ڈال دی جی, جو ایک انسان کے لیے مفید ہے. جی, ہم نے اس میں بہت ساری اویئرنیس پروگرام کیے, ٹی وی کے مادھیم سے بھی ہم لوگوں سے جڑے کہ فورٹیفائڈ رائس جو گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے ہم اس کو کامیاب بنائیں. اور لوگوں کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ یہ متھ لگا کے بیٹھے ہیں کہ جی یہ پلاسٹک رائس ہے. جی سر, جو پلاسٹک رائس ہے وہ اس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ 1% ڈالا جاتا ہے 1 کوئنٹل میں. صرف ایک چیز ڈفرنس اس میں ہوتی ہے کہ آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو سیدھا. جی, آپ ایک چاول ہاتھ میں لیجئے, اس میں آپ کو کچھ دانے لگیں گے وائٹ اور تھوڑا سا ڈیزلنگ وائٹ. جی, چاول تو وائٹ ہی ہے جی, لیکن اس میں کچھ دانے ہوں گے جو ڈیزلنگ وائٹ ہے. وہ کیسے گلیز سے دکھتے ہیں. گلیز نہیں ہے, وہ تھوڑا سا چمکدار ہوتا ہے. چمکدار نہیں ہے, بہت زیادہ وائٹ ہوتا ہے. جی, وہی فورٹیفائڈ ہے. اسی کو اگر ہم بولیں گے پلاسٹک ہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. دوسری بات, جب آپ یہ کھانا کھائیں گے اس میں نہ ٹیسٹ میں کوئی پرابلم ہے, نہ کوئی اسمیل ہے, نہ کچھ ہے. جو دوسری بات اور ایک میں امپورٹنٹ کہنا چاہوں گا آپ کے فورم کے ساتھ یہاں پہ سب کو, ہمارے یہاں پہ کشمیر میں دودھ والے جو ہمارے پاس فورٹیفائڈ ملک آتا تھا وہ باہر سے آتا تھا. جی, ہمارے پاس اس وقت 2-3 مینوفیکچرنگ پلانٹ ہے جو فورٹیفائڈ ملک استعمال کرتے ہیں. میرے پاس اس وقت یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ ایک لوگو دکھاتا, ایک بلو کلر کا ایف لوگو ہوتا ہے. جی, جو ان 5 کیٹیگریز میں لکھا ہوتا ہے. بلو کلر کا ہوتا ہے ایف. جی, گول میں ہوتا ہے F+ لکھا ہوتا ہے. جی, بلو کلر کا. جی, اگر اب یعنی کسی بھی فورٹیفائڈ فوڈ سٹف کی پیکیج پہ یہ لوگو ملے گا. لوگو ہوتا ہے. میں یہ تو اس لوگو کا ہی مطلب ہے کہ یہ جو فوڈ سٹف اس میں یہ فورٹیفائڈ ہے. اٹ ہیز بین گیون ود ایڈڈ وائٹامنس اینڈ منرلس. جی, اس میں ایڈڈ ہے. جی, تو یہ جو لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ فلوٹ کرتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں سر, یہ جو فورٹیفائڈ رائس ہے کیسے بنتا ہے. یہ ایک چاول کا ایک پورشن لیا جاتا ہے, اس کو فلار بنا جاتا ہے, اس کے بعد گوندا جاتا ہے, اس کے بعد اس میں ایڈ کیے جاتے ہیں وائٹامنز اور منرلز, اور اس کو ایک پروسیس کے طریقے سے اس کو دانے بنائے جاتے ہیں. جی, اب جو نیچرلی بنایا ہوا دانا ہے اور جو آرٹیفیشلی ہم نے بنایا اس میں تو فرق ہوگا سائز میں. جی, کوئی چھوٹا کوئی بڑا, کوئی اس کے ساتھ شیپ میں نہیں ہوگا. تو وہی ابھر کے اوپر آتا ہے, بولتے ہیں کہ یہ پلاسٹک ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. گورنمنٹ ہیز ٹیکن دا کیئر آف دا ہیلتھ آف دا پبلک, جس میں ہم کو سپورٹ کرنا ہے ہر کسی کو, اور یہ مد نظر رکھنا ہے کہ یہ میری ہیلتھ کے لیے ہے. یہ گورنمنٹ کا ایک انیشیٹو ہے اور کوئی کاسٹ بھی اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. اینڈ مور ایور ایز فار ایز رائس از کنسرن, ایسا جو فورٹیفائڈ رائس ہے یہ پبلک ڈسٹریبیوشن تھرو کے سسٹم کے تھرو لوگوں تک پہنچتا ہے. تو اگر اس میں کوئی یہ ہوگا تو پھر شاید ممکن نہیں ہے کہ ایک گورنمنٹ ایجنسی اس کو پروموٹ کرے. ٹھیک ہے. اس میں پہلے جو یہ تو ریسنٹلی آ گیا پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم سے. پہلے یہ دیا جاتا تھا 1-1.5 سال 2 سال سے فورٹیفائڈ رائس تو دیا جاتا ہے MDM میں, مڈ ڈے میلز میں بچوں کو. جی, اور ICDS کے سینٹرز میں فورٹیفائڈ رائس تو پہلے سے ہی آتا ہے. جی, اور دوسری گورنمنٹ نے کیا کیا اب کہ ہاؤ ٹو ریچ ایچ اینڈ ایوری پرسن. جی, تو گورنمنٹ ایک انیشیٹو لیا ہے کہ فورٹیفائڈ رائس ہر کسی کو ملنا چاہیے جو بھی پبلک ڈسٹریبیوشن کے سسٹم کے تھرو جاتا ہے, اور اس میں کوئی بھی خرابی نہیں ہے, کوئی ٹیسٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہے, اور صحت کے لیے سب سے زیادہ یہ آپ کے لیے مفید ہے. جی, آپ کے لیے. جی, اب طارق صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. مان لیجئے کہ پچھلے کئی ایک سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فوڈ بزنسز ہیں ان میں بتدریج اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے, کہ بلکہ ایک پبلک پرسپشن اس حد تک یہاں پہ ہے کہ اگر کشمیر میں کوئی بزنس کرنا سیف ہے اٹ از فوڈ بزنس, کہ آپ کہیں پہ ریسٹورنٹ کھول لیجئے, فوڈ جوائنٹ کھول لیجئے, ایک فوڈ کارٹ لے لیجئے, تو کم سے کم گھاٹا نہیں ہوگا. تو یہ جو ایسی چیزیں کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ہر وقت چلتی ہیں اور یہ ایک سیف بزنس ہے. تو کیا کوئی ایسا میکینزم ہے آپ کے یہاں پہ یونیورس میں, مان لیجئے کہ میں انٹرسٹڈ ہوں کوئی فوڈ بزنس سٹارٹ کرنے کا, تو کین آئی سیک ہیلپ آف یور ڈپارٹمنٹ کہ وہاں پہ میری کوئی معاونت ہوگی, میری کوئی ہینڈ ہولڈنگ ہوگی, میری کوئی کیپیسٹی بلڈنگ ہو سکتی ہے, ایون دو آئی ایم ناٹ اے اسٹوڈنٹ. دیکھیے روف صاحب, پہلے تو یہ کہ یہ ایک ٹرینڈ ہے کیونکہ اربنائزیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے, تو ایک نیچرل سا ہے کہ گروتھ ہو رہا ہے جو ریسٹورینٹس کا, اور ریڈی جو لوگ
کھانا مطلب بنانے کا اور باہر کھانے کا وہ ایک ٹرینڈ چلا ہے، تو وہ تو خیر اپنی جگہ ہے. ایک امپورٹنٹ جو آپ نے کہا کہ کیا اگر ایک انٹرپرینور فار ایگزامپل وہ چاہے وہ آنا چاہے، کیا وہ ہمارے یہاں ہیلپ لے سکتے ہیں اس کی؟ بالکل کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اسٹیٹ لیول ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے فار دا امپلیمنٹیشن آف پرائم منسٹرز پروگرام فار دس PMFME پروگرام فار مائکرو انٹرپرائز اینڈ فوڈ سیکٹر. ٹھیک ہے، جو فارملائزیشن ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے بزنس کا، جو فارملائز نہیں تھے ان کو فارملائز کرنے کے لیے جو گورنمنٹ آف انڈیا کا پرائم PMFME پروگرام ہے، اس کا جو ٹیکنیکل سائڈ ہے وہ اس کی جو پوری جموں اینڈ کشمیر میں وی آر دا پارٹ آف دیٹ. ان فیکٹ آئی ایم ہیڈنگ دیٹ. ایک تو وہ دیکھیے ابھی کچھ 1-1.5 مہینہ پہلے ایک ٹریننگ پروگرام ہمارا ہو گیا تھا، تو جو 4 ڈسٹرکٹ ہے شوپیان، اننت ناگ، کلگام، پلوامہ، ان 4 ڈسٹرکٹ سے اسٹیٹ رول ایجنسی وچ از دا ڈپارٹمنٹ ہارٹیکلچر، انہوں نے جو اسپائرنگ انٹرپرینورز کو بھیجا تھا وہاں پہ، تو ہم نے ان کو بالکل اس میں جو ایز پر در موڈیول ٹرین کیا. ٹھیک ہے، اور اس میں بہت انٹرسٹنگ تھا کیونکہ ہمیں کچھ لوگ لگے جو آلریڈی اس میں ہے، جو اس ٹائم اسٹرگل کر رہے ہیں، اور جو نئے آنے والے ہیں. اور وہ ایک بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. اور انفیکٹ ہم ایک اور ٹریننگ پروگرام کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اس کا ایک سیکنڈ فیز آ رہا ہے، وہ مارچ میں ہم کر رہے ہیں. تو اس میں ہم ڈسٹرکٹ نوڈل آفیسر کو ہم ٹرین کر رہے ہیں. تو یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. اور کبھی بھی کوئی بھی، میں آپ کے میڈیم کے ذریعے کہوں کہ جو بھی ایک انٹرپرینور ہے فوڈ میں، اگر وہ زیرو سے اسٹارٹ کرنا چاہے، ہمارے ڈپارٹمنٹ آئیں، آلویز ویلکم. انفیکٹ میں یہاں آنے سے آفس آنے سے پہلے بھی ایک بڈنگ انٹرپرینور آیا تھا، وہ بیوریج میں انٹرسٹ تھا، اس کا کچھ ایشو تھا. تو میرے جو ساتھی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں، ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ ہے. تو پھر میں نے ان کو وہ وہیں پہ بیٹھے بھی کام کر رہے تھے. یہ میں کہہ رہا ہوں آفس یہاں آنے سے پہلے. تو کبھی بھی آپ کسی بھی انٹرپرینور کو کہیں سے بھی ہو، ان کو آپ جب بھی وہ چاہے، ہمارے دروازے کھلے ہیں. ہماری جتنی بھی ریسورسز ہے، ایکسپرٹیز ہے، وہ سب ان کے لیول. جی یمین صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مان لیجئے ایک عام صارف جو ہے، ایک عام کنزیومر ہے، اس کو یہ خدشہ ہے کہ وہ جہاں سے کھانے پینے کی چیزیں لے رہا ہے وہ شاید اس معیار کی نہیں ہے جس معیار کے حساب سے وہ پیمنٹ کرتا ہے یا جس کا وہ چاہتا ہے. تو بالکل بریفلی چاہوں گا آپ سے کہ ہمارے پاس کیا کر سکتا ہے. ہمارے پاس ایک ٹول فری نمبر ہے 104 پہ وہ کال کر سکتا ہے، اور وہ اپنی کمپلین درج کر سکتا ہے وہاں پہ. اور ہم لوگ اس کی انویسٹیگیشن خود کرتے ہیں. جی تو ناظرین، انفیکٹ اسی بات پہ میں آج کے اس پروگرام کو ختم کرنا چاہوں گا کہ یہ جو فوڈ سیفٹی کا محکمہ ہے، ان کا جو ایک ٹول فری نمبر ہے وہ 104 ہے. تو اگر آپ کو کوئی خدشہ ہے کہ آپ کو صحیح معیار کا کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی ہیں، تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس نمبر پہ آپ کال کیجئے، اپنی کمپلینٹ رجسٹر کریے، اور پھر یہ جانیں اور ایڈلٹرر یا جو ملاوٹ کرنے والا ہے وہ جانے. تو یمین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. طارق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جی تو کرتا تھا کہ اس پہ اور بھی بہت ساری باتیں کریں، لیکن کیا کریں، یہاں پہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اجازت لینا ہوگی. تو ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دے دیجیے. خدا حافظ.